औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 52 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 5 है। आयत नंबर 50 और 51 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन के मुनकरीन के कुछ सवालात और उनके जवाबात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए। और आयत नंबर 51 के आखिर में जो जवाब बताया वो ये कि सवाल था कि हम मान लेते हैं कि क़यामत आएगी और हमारा हिसाब होगा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये बताएं कि आखिर वो वक्त कब आएगा, क़यामत कब आएगी। उसका जवाब दिया अल्लाह तबारक व तआला ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया कि नबी एक सवाल आपसे ये होने वाला है कि क़यामत कब आएगी, तो आप उनको ये जवाब दे दीजिएगा कि हो सकता है कि क़यामत बहुत करीब हो। दूसरी जगह एक जगह क़यामत के बारे में सवाल हुआ था तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत की निशानियां ज़िक्र फरमाई थी और फरमाया था कि इनसे पूछो कि इन्होंने क़यामत के बारे में तैयारी क्या रखी है क़यामत के लिए और क्यों ऐसा सवाल कर रहे हैं। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबला सवाल सिखा दिया कि वो पूछेंगे कि क़यामत कब आएगी, तो आपने जवाब में फरमाना है कि हो सकता है कि क़यामत बहुत करीब हो, आने वाली हो। और फिर अगली आयत नंबर 52 में इसी चीज़ को ज़िक्र करते हुए कंटिन्यू फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि क़यामत की एक कैफियत बयान फरमाई कि वो दिन कैसा होगा। पूछ तो रहे हैं ऐसे कि जैसे बहुत अच्छी तैयारी में है, लेकिन इनको बता दें कि वो दिन कैसा होगा और किस किस तरह के लवाज़मात और क्या चीज़ें, एक दो निशानियाँ, एक दो चीज़ें उसकी बयान फरमाया कि यौम यदऊकुम फतस्तजीबूना बिहम्दिही। वो ऐसा दिन होगा कि जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम्हें पकारा जाएगा, बुलाया जाएगा। सूरह सानी की बात हो रही है ये। सूरह अव्वल जब फूंका जाएगा तो सारी चीज़ें तबाह हो जाएंगी, तहस नहस हो जाएंगी और ख़त्म हो जाएगी, दुनिया की हर चीज़ मिट जाएगी। सूरह सानी फूंका जाएगा तो सारे लोग दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे, सारी रूहें ज़िंदा होके अल्लाह तबारक व तआला की तरफ दौड़ लगा देंगे। सूरह यासीन के मुताबिक इस तरह है कि वो अपने रब की जब पुकार होगी तो उठेंगे तो कहेंगे कि किसने हमें हमारी आराम गाहों से जगा दिया, किसने हमें बेचैन कर दिया। और वो आंखें मलते हुए अपने रब की तरफ दौड़ लगा देंगे। एक जगह ये भी अर्जन सिलून कि वो चींटियाँ जैसे दीवार से फिसलती हैं दौड़ भाग करते हुए, इस तरह दौड़ते भागते हुए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करेंगे और पहुँच जाएंगे। एक जगह ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला उनसे खौफ दूर कर देंगे ईमान वालों से, और जब उनको खौफ नहीं होगा तो जब उनको पुकारा जाएगा, सूरह सानी फूंका जाएगा तो वो जिस हालत में होंगे उसी तरह बिखरे हुए बालों के साथ, मट्टी झाड़ते हुए बालों से और दौड़ लगाते हुए, फिसलते हुए, भागते हुए, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए, दकम पेल करते हुए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ दौड़ लगाएंगे। और फिर ये कहेंगे कि हमें हमारी आराम गाहों से किसने बेचैन किया। और फिर बिहम्दिही वो अपने रब की तारीफ़ करते हुए अल्लाह तबारक व तआला के पास पहुँचेंगे। वो कौन? वो ईमान वाले होंगे जिन्होंने दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा होगा, कलमा पढ़ा होगा, और ना सिर्फ पढ़ा होगा बल्कि उस पर यकीन और ईमान भी रखा होगा। उनकी कैफियत ये होगी कि वो अल्लाह तबारक व तआला से मिलने के लिए बहुत बेचैन होंगे और दौड़ लगाते हुए पहुँचेंगे। और उस कैफियत में एक कैफियत ये भी है कि उनके मुँह से बेख्तियार अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना जारी होगी। और हम्द व सना वो अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ इसलिए कर रहे होंगे कि उनसे खौफ छीन लिया गया होगा, उनसे खौफ ख़त्म कर दिया गया होगा, जिससे ये वो समझेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर रहम करेगा। और उस रहम के उम्मीद पर या उस सहारे पर उनकी मुँह से बेख्तियार, जैसे कोई इंसान बहुत खुश होता है जब उससे प्रेशर और वो खौफ ख़त्म हुआ होता है तो वो अच्छी बातें कर रहा होता है और चहक रहा होता है, खुशी का इजहार कर रहा होता है। इस तरह की कैफियत है कि वो अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हुए रोशन चेहरों के साथ, बाज़ जगहों पे ये भी है और यहाँ ये भी है कि मट्टी झाड़ते हुए भी। मट्टी झाड़ने से मतलब यह है कि
وہ اور زیادہ خوشی اور خوبصورتی اور تیاری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوڑ لگائیں گے، اور مٹی جھاڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور جب ان سے پوچھا جائے گا آپ کہ کتنا عرصہ دنیا میں رہے ہو، تو ان کا خیال یہ ہوگا کہ وہ اس کیفیت میں سورہ اول سے سورہ ثانی تک کے لیے جو ٹائم ہے وہ بہت محدود ٹائم اس کیفیت میں رہے ہیں، اور بہت کم ٹائم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف دوبارہ بلا لیا۔ لیکن ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ بھی کہ دنیا کے بارے میں بھی ان کا یہی خیال ہوگا کہ ان سے جب پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو تم، تو وہ کہیں گے، کچھ لوگ کہیں گے دن کا کچھ حصہ، کچھ 10 دن، کچھ 4 دن، اپنی اپنی سوچ کے مطابق اندازے لگاتے ہوئے بتائیں گے۔ لیکن اصل جو دنیا میں رہنے کا عرصہ ہوگا وہ کسی کو یاد نہیں ہوگا، یا وہ خیال نہیں کر سکے گا، کیونکہ دنیا کے اور آخرت کے ٹائم میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اور دنیا میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا کم لبثتم، تو وہ کہیں گے، اکثر کا جواب یہی ہوگا یوم او بعض یوم، دن کا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ بالکل اسی طرح بہت ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے عزیر علیہ السلام سے پوچھا کہ کم لبثتم عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ عرض کی کہ یوم او بعض یوم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بل لبثت مئۃ عام، عزیر بلکہ تو 100 سال تک اس حالت میں رہا ہے۔ یہاں بھی وہی کیفیت ذکر کی جا رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوڑ لگاتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتے ہوئے، رحمت کی امید رکھتے ہوئے، وہ اپنے آخری ٹھکانے کی جس کے انتظار میں تھے ایمان والے پہنچیں گے۔ اور جن لوگوں نے ایمان نہیں لایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا اور آخرت میں انکار کیا، آخرت پہ یقین نہیں رکھتے تھے، ان کی کیفیت بالکل اس کے برعکس اسی طرح ہوگی کہ وہ گھبرائے ہوئے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ظاہر ہے ان کو بھی بلایا جائے گا، اور ان کو اپنے حساب کا اندیشہ ہوگا، خوف ہوگا، اور خوف میں ایسے ہو جائیں گے، باولے ہو جائیں گے، جیسے کہ ایک آیت میں ہے کہ ایسا لگ رہا ہوگا کہ جیسے وہ کسی نشے میں ہوں، سکارا وما ہم بھی سکارا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن وہ خوف سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی، اور پھر اپنے اعمال اور جہنم کے خوف سے ان کو وہ مد ہوش سے ہو جائیں گے، اور وہ نشے میں لگیں گے۔ اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ جیسے ان کو شیطان نے چھو دیا ہے اور وہ باولے ہو گئے ہیں، اس طرح کی کیفیت ان کی ہوگی۔ اور یہ دونوں کیٹیگریز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلائی جائیں گی، اور دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام ایک جیسا بھیجا تھا، دونوں کے لیے پیغمبر بھیج کے ہدایت کا انتظام کیا تھا، سبھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا پیغام دیا اور پہنچایا، اور پیغمبر بھیجے وقتاً فوقتاً، لیکن قبول کرنے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم لوگوں کو دی ہے۔ اور پیغمبر ہر ایک کے لیے ہدایت لے کے آیا، اور ہر ایک کو اس نے ہدایت کا پیغام دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جس کو چاہا ہدایت سے نوازا، جس کو چاہا فرمایا کہ اس کے کانوں پر مہر لگ گئی ہے، دلوں پہ مہر لگ گئی ہے، آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا ہے، گویا اس نے نہیں ماننا، اور وہ نہ ماننے والوں میں ہو جائے گا۔ اور نہ ماننے والوں کو قیامت کے دن جب انجام دیکھیں گے تو وہ افسوس کریں گے کہ کاش کہ ہم دنیا میں اللہ کے پیغام کو مان لیتے۔ اور پھر اس وقت فرشتے بھی ان سے پوچھیں گے کہ کیا آپ تک کوئی پیغام پہنچانے والا، ہدایت دینے والا آپ کو نہیں آیا تھا؟ تو وہ اعتراف بھی کریں گے، اعتراف جرم کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہمارے پاس آیا تھا، بلا کیوں نہیں، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا انتظام کیا تھا، لیکن ہم ہی نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، اور ہم ہی آج انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ پھر اگلی منزل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں جو لوگ کافر اور مشرک لوگ جو آسودہ اور خوشحال تھے، وہ مومنوں کی تنگ دستی اور پریشانی پر ایک دوسرے کو اشارے کرتے خوش ہوتے ہوئے گزر رہے ہوتے تھے، اور اب جب کہ مومنوں کو ان کے ایمان لانے کے عوض ان کو اچھا ٹھکانہ اور سٹیٹس دیا جائے گا، اور وہ اپنے تخت پوشوں پہ بیٹھے ایک دوسرے سے گپ شپ کر رہے ہوں گے، سلامتی ہوگی، اور خوش ہوں گے، اور اپنی نعمتوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے، تو دوسری طرف وہ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو دنیا میں ان کا مذاق اڑا رہے، وہ مشکل میں ہیں اور مشقت میں ہوں گے اور تکلیف میں ہوں گے، اور جو تکلیف میں ہوں گے دنیا میں انکار کرنے والے اور دنیا سے بھرپور استفادہ کرنے والے اور آخرت کا انکار کرنے والے، اللہ کا انکار کرنے والے،
وہ پریشانی میں ہوں گے اور وہ ان لوگوں کو خوشحال اور آسودہ دیکھیں گے جن کا دنیا میں وہ مذاق اڑا رہے۔ تو دونوں گروہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ ایمان والے پوچھیں گے کہ ہم نے تو اللہ کے وعدے کو سچا پایا، کیا تم نے بھی اپنے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو سچا پایا؟ تو جو ایمان والے نہیں ہیں، منکر ہیں، وہ کہیں گے کہ ہم نے بھی وعدے کو سچا پایا اور آج ہم مشکل میں ہیں، اور اس وقت ہم نے بات نہیں مانی، دھیان نہیں دیا، آج مشکل میں ہیں۔ اور پھر جب ایمان والے اپنی نعمتوں کا ذکر کریں گے ان سے، تو وہ ایمان والوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ تھوڑا سا پانی یا تھوڑی سی نعمتیں ہماری طرف بھی بھیج دو، تاکہ تھوڑا ہماری تکلیف میں کمی واقع ہو جائے اور ہم بھی مستفید ہو جائیں۔ تو ایمان والے ان کو کہیں گے کہ یہ صرف مومنوں کے لیے ہیں، صرف اللہ کو ماننے والوں کے لیے ہیں، صرف آخرت کو ماننے والوں کے لیے ہیں، اس میں سے آپ کا حصہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ آپ دنیا میں بھرپور استفادہ کر چکے ہیں، اب ان نعمتوں سے آپ استفادہ نہیں کر سکتے۔ یا دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہ ہمیں اب یہ اپنے استعمال کے، اپنے برتنے کے لیے دیے ہیں، اور آپ کسی کو دینے کے لیے، آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں نہیں دی گئی ہیں۔ اور یہ بھی پھر دوسری بات یہ بھی کہیں گے کہ دنیا میں تمہیں دیا گیا تھا حصہ، اور جب ہم تم سے مانگ رہے تھے تم ہمارا مذاق اڑا رہے تھے، اور آج تم جب ہم سے مانگ رہے ہیں تو ہم بھی نہیں دے رہے، یا ہمیں بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا دن ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور ہر ایک بندہ یہ سمجھے گا، جس کو عذاب ہوگا وہ عذاب میں اتنا مدہوش ہوگا کہ وہ سمجھے گا کہ ایک لمحہ گزرا، بھی اس کو وقت کی حساب کرنے یا سمجھنے کے توفیق صلاحیت ہی نہیں ہوگی، حواس باختہ ہو چکا ہوگا۔ اور جو لوگ نعمتوں میں ہوں گے وہ اس قدر مگن ہوں گے کہ ان کو وقت کا گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلے گا، اور ہر ایک یہ کہے گا کہ لبثت یوم او بعض یوم، کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ دونوں اپنے اپنی حالت میں اس قدر مگن ہوں گے، مشکل والے مشکل میں پچھتا رہے ہوں گے اور پھنسے ہوئے ہوں گے، آسانی والے آسانی میں اس قدر مگن کہ وہ دن ٹائم کا گزرنے کا نہیں پتہ چلے گا، اور جواب آئے گا کہ لبثت یوم او بعض یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور صدقہ جاریہ میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کام اچھا ہو رہا ہے تو تعاون کریں اس میں اور اپنا حصہ ڈالیں۔ اللہ حافظ۔